अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। साल 2023 ख़त्म हुआ, 2024 का आगाज़ हो चुका, पहला हफ़्ता भी गुजर गया। हमने प्रोग्राम बेशतर किए 2023 कैसा रहा, 2024 कैसा रहा, लेकिन कारोबारी अफराद से हमारी बैठक नहीं हुई। अब कारोबारी अफराद को लेंगे प्रोग्राम के अंदर के बेशतर सेक्टर, जिसमें SME भी है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और जिसमें लोकल हमारे SME शामिल, लोकल मैन्युफैक्चरर्स और कारोबारी अफराद शामिल हैं। उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेन स्टेक होल्डर्स से पूछेंगे कैसा रहा 2023, कैसी उम्मीद रखते हैं 2024 से। आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौजूद हैं। सबसे पहले हाज़र खान साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। बात करें 2023 के इख्तिताम के बाद 2024 का आगाज़ हो चुका है। 2024 के आगाज़ के अंदर बड़ी बड़ी एक्सपोज जो हैं पूरी दुनिया में होंगी, जहाँ से साल भर के ऑर्डर्स जो हैं मिलते हैं। फैब के आगाज़ के अंदर नेटवेयर के एक बहुत बड़ी एक्सपो जो है वो भी मुनक्किद होती है। सबसे पहले हाज़र साहब की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए दोनों साहिबान का। हाज़र भाई, कैसे देख रहे हैं 2023 को? अगर आप एनालिसिस करें तो किस हद तक बेहतर रहा, कितना क्रूशल रहा? 2024 से कौन सी उम्मीदें लगा कर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुल्की बरामदा देखें वो तो बेहतर नज़र आई, लेकिन अगर ख़ास तौर पर टेक्सटाइल बरामदा देखें तो $2.5 अरब से ज़ायद का खसारा जो है वो 6 माह के अंदर बर्दाश्त कर चुकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, एक तो इसके 2-3 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं। जो एक तो इंटरनेशनली जो इस वक्त रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से टेक्सटाइल काफ़ी डिक्लाइन है। दूसरा, हमारी जो कंट्री की इंस्टेबिलिटी है, ये एक बहुत मेजर रोल अदा कर रही है हमारी एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होने में। और 2023 जो है वो हमने बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में गुजारा। हमारी एनर्जी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हुई। रीजन में हम दोबारा से एक्सपेंसिव हो गए हैं कि अब बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वो एनर्जी उनकी हमसे काफ़ी सस्ती है, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे बहुत मिनिमम है। डेट्स वाई कि वो ऑर्डर्स वो ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं इंटरनेशनली हमसे ज़्यादा, कि वो हमसे ज़्यादा हम उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो 2024 में हमें उम्मीद है कि हमारे जो रियासती निज़ाम है, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस बात की केयर करेंगे। वो 2023 से सीखेंगे कि जितनी बेरोज़गारी और जितना डिक्लाइन बिज़नेस में 2023 में आया, ये हम पहले मुस्तकबिल करीब में, पास करीब में हमने कभी नहीं देखा। 2024 के आगाज़ के अंदर हमें ख़बर मिली है कि DLTL मिल जाएगा। एक बहुत दरीना मुतालबा है। अगर वाजिबात अदा हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मौशी बहरान हल हो सकता है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का। देखें, अगर DLTL जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर हमें ये दे दें, हमारे जो सेल टैक्स के रिफ़ंड्स हैं वो हमें टाइमली मिलना शुरू हो जाए, हमारी जो टैक्स रिबेट है, ये वो पैसे हैं जो हमारे ही हैं और हमें वापस आने हैं। ये चीज़ें अगर हम टाइमली मैनेज कर लें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो हैं वो इंटरनेशनली लेवल पे ले आएँ, तो कोई नामुमकिन है कि हम ग्रोथ ना करें। हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, हमारे पास हमारी लेबर में, हमारे एक्सपोर्टर्स में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स में पोटेंशियल है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है वो 50 बिलियन को क्रॉस कर सकते हैं, अगर हम रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। क्योंकि इसके अंदर बड़ी सिंप्लीफाइड चीज़ ये है कि बांग्लादेश अगर चाइना को क्रॉस कर रहा है, बिलाशुबा दुनिया तो दिखा रही है कि बांग्लादेश चाइना को पीछे छोड़ कर, लेकिन चाइना खुद अपना शेयर जो है लूज़ कर रहा है जान के, क्योंकि वो दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है। तो बांग्लादेश लेकिन अगर क्रॉस कर सकता है, वो बेहतर दिखा सकता है, वियतनाम बेहतरी दिखा सकता है, भारत दिखा सकता है, तो कहीं ना कहीं तो फिर हमारी पॉलिसी साजी के अंदर फ़र्क है। यही बात है कि बेसिक चीज़ जो होती है कि जो रियासत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि किसी भी बिज़नेस को सपोर्ट करना, किसी भी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनकी चीज़ों, उनके तमाम एक्टिविटीज़ को, उनको वो इंसेंटिव्स देते हैं। अब देखें ना, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट हमारे हैं फाइनेंशियल, कि अब वो जो काइबर है वो आलमोस्ट 22-23% पे चला गया है। डैट मीन्स कि अगर आपने कोई लोन लेना तो वो 26-27-28% पे आपको पड़ेगा। ये आप पे ही नहीं कर सकते। ये जितना मर्जी आप प्रॉफिट रन कर लें, इतना हाई रेट आप पे नहीं कर सकते। तो जब इतना हाई रेट आप पे नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्री में डेवलप नहीं हो सकते। आप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट तभी ला सकते हैं
جب آپ کو آپ کے بینکس آپ کی گورنمنٹ فنڈز دیتی ہے. اگر 2021-22 میں امپورٹ زیادہ ہوئی ہے, مشینری زیادہ ہوئی ہے, تو وہ بینکس نے سپورٹ کیا ہے. کسی بھی انڈسٹری کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ فوری کر لے. ہمیشہ اس کا بینک اور اس کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ نئی جدت لے کے آتا ہے مشینری میں. تو جب تک یہ چیزوں کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں ہماری بیک پہ نہیں آئے گی, تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں, اور ہماری ایکسپورٹ ڈیکلائن ہی رہے گی, اور ہمیں فارن کرنسی کا پرابلم رہے گا ہمیشہ. اس کو ہم نے اگر میٹ کرنا ہے, ان چیزوں کو ہم نے, ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے, تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. ایکسپورٹ تبھی بڑھے گی جب آپ ایکسپورٹر کے پرابلمز کو ایڈریس کریں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. حافظ راشد صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب, آپ بہت ساری چیمبر کی ذیلی کمیٹیز کے بھی چیئرمین ہیں, اور اس کے اندر خاص طور پر اگر دیکھیں تو ایس ایم ای کی ڈپارٹمنٹ زیادہ ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, کہیں آپ کو 2023 کے اندر نئی انڈسٹری لگتی نظر آئی؟ کیونکہ جو فگرز ہیں بڑے الارمنگ ہے. 73% ڈکلائن نظر آتا ہے ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کے اندر, یعنی کہ نئی مشینری کہیں آتی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈکلائن موڈ میں ہیں. تو کیا آپ کو 2023 کے اندر کہیں نئی مشینری, نئی انویسٹمنٹ آتی نظر آئی؟ اگر نہیں تو پھر 2024 کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2023 میں بالکل میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جس طرح اوور آل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری بزنسز جو تھے وہ بہت زیادہ ڈکلائن میں چلے گئے. اسپیشلی ہمارا ٹیکسٹائل میں نیٹ ویئر کا جو شعبہ ہے یہ ٹاپ آف دا لائن ہے, اور ہم مطلب اس میں ٹاپ کرتے کرتے ہسٹری میں سب سے زیادہ ہم نے اس میں ایکسپورٹ کو ٹاپ کیا, لیکن ہم خود اس کو ڈکلائن کو فیس کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں آرڈرز کا پرابلم ہے. فیصل آباد کے بڑے بڑے اداروں کے نام نہیں لینا چاہتا پروگرام کے اندر. فیصل آباد سے تعلق ہے ان کا, وہ ایسے بڑے یونٹ ہیں, انہوں نے اپنے 20% امپلائیز ابھی پچھلے ہفتے کے اندر وہ نکال باہر کیے ہیں, اور ان کو 2 آپشن دیے ہیں, یا تو جاب چھوڑ دیں یا 40% اپنی سیلری کے اندر ڈکریمنٹ کروا لیں. بہت سارے لوگوں کا نوکری سے نہ نکالیں. یہ بڑا الارمنگ ہے کہ اگر ہم یہاں آن کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں نئی بھرتیاں دور ہے, وہاں پرانے لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. اوور آل یہ کروشل سچویشن ہے یہ, جس میں انڈسٹریلسٹ کو بھی یہ ڈیسیژن لینا پڑ رہا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جائیں, اپنے اوور ہیڈس کو کنٹرول کریں. لیکن انفلیشن کو اس وقت کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نہیں مینٹین کر پائیں گے, ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکیں گے, تو انڈسٹریلسٹ کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے وہ مطلب اس کو اکیلے کو فیس نہیں کرنا, بلکہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اس نے آگے چلنا ہے. اسی وجہ سے 2023 کے اندر جو ہے وہ ڈکلائن رہا ہے اوور آل, اور لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کافی ہی اچھا امپروو کیا اور بہت اچھے انہوں نے ڈیسیژن لیا. کپاس کے اندر چیزیں نظر آئیں. ہاں جی, ابھی ڈی ایل ٹی ایل کی سن رہے ہیں 2024 کے آغاز کے اندر, جیسے آغاز ان کا تھا, اب آغاز کیئر ٹیکر کا 2024 کے آغاز میں چیزیں سننے کو تو مل رہی ہیں. ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی تک بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور اسپیشلی ہمارے سی ایم صاحب محسن نقوی صاحب, ان کو ہر سیکٹر سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں. اور 2024 کے آغاز میں جہاں ایک تو کپاس کی پیداوار ایک اچھا پوائنٹ تھا, دوسرا ڈی ایل ٹی ایل ملنے کا اچھا پوائنٹ تھا, تیسرا فیصل آباد کے کاروباری افراد جو ہمیشہ سے ون ونڈو آپریشن کا لالی پاپ لیتے آئے ہیں, جب وہ چوس کے تھک گئے تھے, اب باقاعدہ طور پہ وہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر, وہ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ مور دین 18 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ فیصل آباد میں ایک چھت تلے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی زبردست ایک انیشیٹو ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ اگر ون ونڈو آپریشنز میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بن جاتا ہے, تو یہ بزنس مین کو سب سے زیادہ اس میں سہولت ملے گی, کیونکہ ان جتنا بھی ٹائم سیونگ ہو اور ٹیکسٹائل پالیسی کا معاملہ ہو وہ ایک ہی ون ونڈو میں وہ ڈسکس کیا جا سکے گا, اور اگر کسی کو کوئی ڈپارٹمنٹل پرابلم ہے وہ بھی ون ونڈو میں اس کو فیسلٹی مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم امید رکھتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ اگر الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد وہ فائنل ہوتی ہے تو وہ اسی ایجنڈا کو آگے کنٹینیو کریں. بہت شکریہ. حافظ راشد صاحب موجود تھے
حاضر خان صاحب موجود ہیں, انہوں نے بہت بریفلی دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھی کہ اگر کنسسٹنسی جو ہیں پالیسیز کے اندر جو کہ اس وقت نگران گورنمنٹ میں کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں, جیسے DLTL ہے, ریبیٹس کا ریفنڈ ہونا ہے, اور خاص طور پر بزنس فیسیلیٹیشن سے بزنس کاروباری افراد کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے مثبت حکمت عملی ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے اور استحکام آتا ہے سیاسی طور پر, تو بہت بڑے فوائد پاکستان کو معاشی طور پہ ہو سکتے ہیں. جہاں دیگر برآمدات ملکی مجموعی طور پر اوپر جا رہی ہے, وہاں ٹیکسٹائل برآمدات اگر حصہ ڈالے تو یقیناً طور پر حاضر خان صاحب نے کہا تھا کہ $50 ارب کا ہدف عبور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ اسے آسانی سے ہدف کو عبور کیا جاتا ہے. باقی ریمیٹنس اور دیگر آپ سروسز برآمدات جو ہے ملا کر اپنا ملکی برآمدی ٹارگٹ جو ہے اسے $80 سے $90 بلین تک پہنچا سکتے ہیں, جو کہ پاکستان کو مثبت رستے پہ لے کے جا سکتا ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ دو اور مہمان موجود ہیں. فاروق یوسف صاحب ہیں, سابق سینئر نائب صدر ہیں فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ساتھ شاہد ممتاز باجوہ صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فلور مل ایسوسیشن. ساتھ ہمارے فیصل آباد کے جو سپر اسٹور ایسوسیشن ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں. فاروق بھائی کی سے آغاز کر لیتا ہوں. فاروق بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ خاص طور پر خود امپورٹر کی حیثیت سے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں. اگر ہم امپورٹ کی بات کریں 2023 کتنا فائدہ مند رہا؟ بلا شبہ بہت سارے جو فگرز ہیں وہ تو اوپنلی بتا رہے ہیں جو حالات و واقعات رہے, لیکن 2024 طرف بڑھے تو کیا امیدیں لے کر اس سورج کو طلوع ہوتے آپ دکھا ہے کہ اس طرح اب ہم آ چکے ہیں, باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ہفتے کے آغاز میں مہنگائی کی شرح تو چڑھی ہے, لیکن گزشتہ سال اور اس سال میں اب کمپیریزن کریں تو کیا امیدیں ہیں اور وہ کیسا رہا 2023؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال. دیکھیں جی, پچھلے پورا جو ہمارا پریویس ایئر تھا اس میں امپورٹر جو ہیں وہ تو جو ہے وہ منتیں اور ترلوں پہ ہی ان کی بینکوں کے ساتھ اور مختلف مسائل میں وہ گھرے رہے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اب بینک جو ہیں وہ DP اور LC جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں, اور کچھ اسپیسیفک آئٹمز ہیں جن کو چھوڑ کے اگر سولر امپورٹ کر رہے ہیں تو کمرشل امپورٹ انہوں نے ابھی بھی اس کے لیے قدغن سے لگائی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ مینوفیکچررز ہیں تو پھر وہ الاؤ کر رہے ہیں آپ کے لیے. اس طرح اگر ہم ٹیکسٹائل کی طرف جائیں تو مشینری کی بھی LC وغیرہ کھل رہی ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ جو نیا سال آیا ہے 2024 اس میں گورنمنٹ چاہے کہ یہ نگران حکومت ہے لیکن اچھے انیشیٹو لیے ہیں, بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, امپورٹرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. اور اگر ہم بات کریں اوور آل سینیریو کی پاکستان میں تو ابھی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں ایسے انیشیٹو لینے کی جس سے اوور آل بزنس مین جو ہے وہ پاکستان کا فیسیلیٹیٹ ہو سکے, بزنس آگے بڑھ سکے. مہنگائی آپ کو پتہ ہے وہ آج بھی 400 روپے درجن آپ کا ایگ بک رہا ہے اور 600 روپے kg آپ کی چکن ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی بہت سارے اقدامات کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ. فاروق ایک چیز جو اسٹاک ایکسچینج ہے بوسٹ ہے, آؤٹ کلاس جا رہی ہے, پتہ نہیں کس ملکوں میں پیچھے چھوڑ چکے ہیں. سب بھارت دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, ہماری اسٹاک ایکسچینج انڈیکس بہت اوپر جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمرہ کا کھیل ہے یا اس کے اندر عام آدمی کو بھی کہیں لیٹر آن فائدہ ہوگا, پاکستان اکانومی بھی ہوگی, یا ایک مصنوعی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں بلال, دیکھیں اس وقت جو بزنس پوزیشن چل رہی ہے اب گراس روٹ لیول سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگر ہم پیچھے جائیں تو مارکیٹیں بند ہو رہی تھیں. ایک شاپ جو ہے وہ رینٹ پہ اگر خالی ہوتی تو اس کو دوبارہ اس پر کوئی اس کا کرایہ دار نہیں تھا. تو اب چیزیں کہیں نہ کہیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں ڈالر آپ کا جو ہے وہ 281 پہ آ کے اسی کے درمیان گھوم رہا ہے. کچھ پیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں, کچھ پیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی چیزیں جب سسٹین کرتی ہیں تو آپ کو دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سسٹین کر لی ہیں تو وہ اس کی انویسٹر کا بھی انویسٹ کرنے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ الیکشن کے بعد بھی جو چیزیں اسی طرح ہی چلیں. الیکشن آ رہا ہے, الیکشن کی اناؤنسمنٹ بھی ایک پرفضا ماحول انہوں نے بھی پیدا کیا, اسے بھی چیزیں بھی سسٹین ہوئیں. بس بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو حکومتیں بدلیں, پالیسی نہ بدلے.
ایسی بزنس پالیسی ہونی چاہیے جو ہر گورنمنٹ اس کو اپلائی کرے. وہ کنسنسسیبل ہے, تمام پارٹیاں بیٹھیں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ریئل اسٹیک ہولڈر بیٹھیں. اگر فلور ملز والے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے بندے نہ اٹھا کے لے کے, ریئل اسٹیک ہولڈر جو فلور ملز کے آنر ہیں, جو آپ کو صحیح بات بتائیں گے, ان کو لے کے آئیں. اسی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر سے, ہر سیکٹر سے آپ ریئل اسٹیک ہولڈر لیں گے اور بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مسائل کا حل ہوگا. اچھا, ٹیکسٹائل امپورٹ پہ آخری آپ سے سوال ہے کہ 73% ڈکلائن ہوا, تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ بہتری آ سکتی ہے, وہ بڑی تعداد میں لوگوں کی انٹرسٹ, کیونکہ 2023 میں ایک بہت چیز یہ ہوئی کہ لوگ کووڈ سے نکل کے اس انفلیشن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک تو وہ ختم نہیں ہوئی, دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ جو پہلے تو یوکرائن اور روس کی جنگ شروع ہوئی, اس کے بعد جو فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے, تو اس نے ریڈ سی اور وہ بڑا ڈسٹرب کیا, جس کے اثرات ابھی بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں, اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے لیٹر آن چلیں گے, ان معاملات کو کہیں نہ کہیں حل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر ہم اپنے پاکستان کی لیول تک کی بات کریں, یہ ایک عالمی منڈی اس سے متاثر ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا متاثر ہے, جب بھی آپ کی یہ جنگ لگی ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہے. لیکن اگر ہم اپنے پاکستان کی لیول تک بات کریں تو دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آپ نے کہ وہ امپورٹ جو ہے اس کی ڈکریز ہوئی. الٹیمیٹلی ڈالر آپ کو پتہ ہے 300 تک چلا گیا تھا, اور اس میں آپ کی جو جتنی بھی مشینریز آپ کی آ رہی تھی, پارٹس آ رہے تھے, وہ ڈبل ریٹ پہ چلے گئے. تو پارٹس تو آپ کی مجبوری ہے, آپ نے اپنی جو یہاں پر رہی کوئی کسر ہے اس کی مشینوں کو چلانا ہے, آپ نے لے کے آنا ہے. لیکن سب سے بڑا اس میں مسئلہ یہ رہا کہ آپ نے جو کریٹیوٹی یا انوویشن لے کے آنی تھی, وہ مشینری آنا بند ہوئی, جدت نہیں آ سکی, کیونکہ وہ ایک مشین, فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں ایمبرائڈری مشین کی, کہ وہ اگر وہ ہے ابھی بھی وہ $40,000 کی ہے, لیکن جب ڈالر 100 روپیز کے قریب گھوم رہا تھا تو وہ مشین 40 لاکھ کی تھی. اب مشین جو ہے وہی 1.25 کروڑ کے قریب پاکستانی PKR میں چلے گی. تو وہ بائنگ پاور بھی ختم ہوئی, بائنگ پاور ختم ہوئی آپ کا, کیونکہ ایک انوائرمنٹ آپ کی بزنس انوائرمنٹ وہ ہیلدی نہیں تھی. تو آپ مہنگی مشین لا کے یہاں پر انہی ریٹوں پہ کام نہیں کر سکتے تھے, آپ کی امپورٹ کی یہ بھی وجہ بنی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی قدغن بھی تھیں امپورٹ پہ. گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو بالکل سی کیٹیگری میں ڈال دیا تھا کہ یہ تو آ ہی نہیں سکتی, تو یہ بھی فرق پڑ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو تھا اس کی امپورٹ کو یہ کم ہونے کی وجہ بنی جو ہے. شاید ممتاز بھائی صاحب موجود ہیں, ان کی طرف بڑھوں گا. بھائی صاحب, آپ کیسے دیکھیں گے کہ اس وقت کہ فلور ملز اور خاص طور پر سپر سٹورز کے اوپر بات کروں تو ہمیں انفلیشن ریٹ بہت چڑھتا ہوا نظر آیا, اور انفلیشن ریٹ کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمیں درپیش آئے, جس کا اگر ہم یہ اندازہ لگائیں تو ایک اور چیز ہمیں سننے کو ملی ہے کہ وزن, قیمتیں بڑھی چیزوں کی, وزن کہیں نہ کہیں ایسے ڈکریز ہوا ہے کہ کمپنیز نے, ملٹی نیشنل کمپنیز نے چھوٹا چھوٹا کر دیا تاکہ ہمیں یہ لگے ہم آدھا کلو یا پائیا یا کلو خریدیں, لیکن ہمیں وہ پاؤ کے حساب سے آدھا کلو حساب سے چیزیں نہ ملے. تو کہیں نہ کہیں 2023 تو پھر بڑا خطرناک سا آ رہا ہے, جہاں چیزوں کی معیار, چیزوں کی مقدار کم ہوتی رہی اور قیمت بڑھتی نظر آئی. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بھی ہم نے دیکھا کہ بمپر کراپ ہوئی. اب آگے آنے والی فصل ہے 2024 کی, اس کے بھی تھوڑا پروڈکشن اور اپنی شیئر کر دیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے. جی, جس طرح آپ نے پہلے اسٹوروں کے حوالے سے بات کی تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا لوکل سپلائرز ہیں, تو انہوں نے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر سے ایک چیز 100 روپے کی تھی اور وہ 100 گرام کی تھی, تو انہوں نے اس کو 100 قیمت تو برقرار رکھی ہے, لیکن اس کی گرامنگ جو ہے نا وہ 75 کر دی ہے. اب بندہ اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ پیکٹ مرچوں کا لیا ہے تو میں تو لے جاؤں گھر جا کے دیکھوں گا, لیکن اس کے جہاں ایک ہفتہ گزرتا تھا وہ اب گزریں گے اس کے 5 دن. تو یہ بہت بڑا ایک اسکیم بھی ہے, اور دوسرا اس پہ ہم نے مختلف کمپنیوں کو وارن بھی کیا ہے, لیکن ان کا بھی آگے جو جسٹیفیکیشن تھی وہ سمجھنے کے لیے ضرورت تھا کہ جی لوگ خریدنا ہی نہیں چاہ رہے یا ان کے پاس بائنگ پاور ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. تو یہ ایک مارکیٹ کا ایک ٹیک تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اکانومی کے خرابی کی ایک وجہ ہے. یعنی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ورلڈ وائز بھی ہو جاتی ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی ہر گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی رہے. ابھی اسٹوروں کے حوالے سے میں بات کروں گا, ابھی سیلیں ہو رہی اور پرچیز جو ہمیں کرواتے ہیں لوگ, جو ہمیں سیل کرتے ہیں, ہول سیلر ہیں یا مینوفیکچرر ہیں,
انہوں نے قیمتیں اوپر کر دی ہیں. ہمارے ساتھ آئے دن جو ہے نا وہ کسٹمر کا تکرار رہتا ہے کہ جی ہم پچھلے ہفتے جو چیز لے گئے تھے یہ 100 روپے کی تھی, اب 110 روپے کی کیسے ہو گئی ہے. اوپر سے FBR والے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا ایک ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے اسی کو اور نچوڑ دیں. میں یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ آگاہ کروں گا کہ ہمارے سٹوروں پہ جو پوائنٹ آف سیل ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو آج سے 70 سال پہلے اگنور کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے, اور یہ اتنا اچھا ایک سیکٹر ہے اور اتنا اچھا طریقہ ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے کہ ہم نے کچھ چیز لینی ہے تو لکھا کر لیں, ہم نے ایک چیز دینی ہے تب بھی کر لیں. ہم نے ایک لی کوک سے بوتل تو آپ کو دے دی, اس کا 70% ہم نے ٹرانسفر کر دیا, اور آپ یقین کریں کہ اتنے ریفنڈ جو ایکسپورٹر کے آپ ہر سمائی کے بعد دیتے ہیں وہ ہم لوکل یہاں سے ان کو پوائنٹ آف سیل سے ٹیکس اکٹھا کر کے زیادہ دیتے ہیں, تو پھر بھی ہمیں وہ دبا رہے ہیں کہ نہیں جی اور لگا دیں. ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو ریٹیلز ہے بڑے سٹورز ہیں یا بڑے شہر ہیں وہاں پہ اور ایک ٹیکس لگا رہے ہیں, پہلے سپر ٹیکس لگایا تھا اس کے اور ادر لگا رہے ہیں, اس سے تو اور کاروباری جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. دوسرا سیکٹر آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فلور ملز کا, تو آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی عروج پہ ہے, اور دوسرا کسی غریب آدمی کو آٹے کے بارے میں ریلیف نہیں ملا. ہر چیز کی قیمت زیادہ ہے, جیسے ابھی فروخ بھائی نے بتایا چکن کی قیمت زیادہ ہے, مٹن کی زیادہ ہے. چلیں یہ ایک لگژری آئٹمز ہے, آپ روٹی پہ آ جائیں, آپ مرچوں پہ آ جائیں, آپ پیاز پہ آ جائیں, آپ ٹماٹر پہ آ جائیں, سبزیوں پہ آ جائیں, دالوں پہ آ جائیں, سب سے چیزیں جو کوئی چیز آپ دیکھیں نا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ دال کہتے ہیں دال پکانی ہے, وہ دال ہی مہنگی ہے, گوشت کے قریب جا رہی ہے. تو اس لیے ارباب اختیار کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ اگر ہم ہمسایہ ملک کو بھی ایکسپورٹ کر دیں تو اس سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم نے 3900 روپے میں گندم جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے ہمارے گھروں سے, ہماری زمینوں سے, ہماری ملوں سے اٹھا لی تھیں, اب ہمیں وہ 4700 روپے میں دے رہے ہیں, اور ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ افغانستان سمگل ہو جائے گی. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی افغانستان میں جو قیمت گندم کی ہے وہ 3200 ہے اور ہمارے 4700 ہے. ہاؤ کین پاسبل کہ یہ یہاں سے گندم وہاں جائے گی, وہاں سے ادھر آ رہی ہے. اب یقین کریں کہ کابل سے جو ان کا فائن میدا ہے وہ آپ کے پشاور تک پہنچا ہے. تو اس طرح انڈسٹری ہماری جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی اوور 60% جو بند ہو گئی ہے. سوائے کہ سندھ کی کچھ انڈسٹری چل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اچھا اس کو ساتھ کیا ہے. دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ گندم نہیں بک رہی یا مہنگائی ہے, انہوں نے 4600 سے 4400 روپے ریٹ کر دیا. پہلے ان کو امپورٹ کی گندم بھی سستی مل گئی. تو اس لیے پنجاب کی جو صورتحال ہے بڑی ابتر ہے, چونکہ پنجاب ایک بڑا بھائی تھا, اس نے KP کو بھی فیڈ کرنا تھا, افغانستان کو بھی فیڈ کرنا تھا, بلوچستان کو بھی فیڈ کرنا تھا. اب یقین کریں کہ ہم کہتے ہیں آپ لے جائیں آٹا, وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے لے کے جائیں, ہم افغانستان سے لے آئیں گے, وہ ہمیں سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ انڈسٹری کو تباہ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں کہ ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی فلور مل, تو تقریباً 200 ورکر جو ہے نا وہ بے روزگار ہوتا ہے. فیصل آباد میں تقریباً ہماری 60 سے 65 ملیں تھی, جس میں سے ابھی 12 یا 15 پراپر ملیں چل رہی ہیں. وہ بھی ان کے سرمایہ کاری بہت ساری ہوئی ہے, بہت سارے پیسے مارکیٹ میں لگے ہوئے, بہت اور کئی فیکٹر ہیں, حالانکہ وہ بھی نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ غریب آدمی کے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے 23 کا سال جو جس طرح گزر گیا ایسا تیسا گزر گیا, آپ 24 کے لیے کوئی امید کی کرن دیں غریب آدمی کو. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہو جائیں گے. جیسے ابھی فروخ بھائی نے بتائی کہ جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی کچھ کاروبار میں بہتری آئی تھی, لیکن ابھی تک اس بہتری کا غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی تھی وہ تو امیروں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے جی, غریب آدمی تو ایک روٹی کے لیے جو ہے نا وہ سارا دن کام کرتا ہے نا, تو اس کے لیے کوئی بہتر پالیسی ہونی چاہیے, بجائے کہ یہ آپ اعلان کریں کہ ہم غریب کو فلانا کارڈ دیں گے, ہیلتھ کارڈ دیں گے. کارڈوں پہ نہ رکھیں, آپ مجموعی طور پہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اس میں اچھا یہ فیکٹر بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ روٹی جو غریب بھی کھاتا ہے, بھائی یہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ سرینا میں جا رہے ہیں تو آپ کیسے 2 روپے کی روٹی کھا رہے ہیں اور وہ 2 روپے کی آٹا کیسے لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایسے کسی نے غلط فیڈ کیا ہوا ہے ہمارے اکابرین کو جو اوپر بیٹھے ہیں. ان کو چاہیے کہ ریئل سٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے بات کریں. ہماری آخری اپیل ہے وہ افواج پاکستان سے ہوتی ہے کہ وہ اس سیکٹر کو دیکھیں. یہ بہت اچھا سیکٹر ہے. اگر ہمارے پاس اگلا بمپر کراپ آ رہی ہے گندم کی, تو کسان سے ہم کیسے گندم خریدیں گے, گورنمنٹ کیسے خریدے گی جب ان کے پاس پہلے اتنی کیری فارورڈ ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے ڈالر بچانے ہیں. بھئی آپ نے 15 سے 18 لاکھ میٹرک ٹن تو آپ نے امپورٹ کر لی, ڈالر آپ کے کیسے بچ گئے. آپ جتنا آپ کے پاس غلہ تھا, ہمارے پاس کبھی بھی غلے کی کمی نہیں ہوئی, صرف اس کی بہتر مینجمنٹ اور تقسیم نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا مسائل جنم لیتے ہیں.
تو میں بار بار یہ اپیل کروں گا سی ایم پنجاب سے بھی کہ جی پنجاب کی جو فلور ملز ہیں ان کی جو زبول حالیہ ان کی طرف توجہ دیں. ہر روز ایک فیکٹری بند ہو رہی ہے, ہر روز ایک فیکٹری بند ہونے کا مطلب ہے 200 خاندان جو ہے نا وہ بے روزگار ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد ممتاز باجوہ صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, بہت ہی ڈیٹیل میں بات فاروق بھائی نے انہوں نے کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں, معروف تاجر رہنما ہیں, پاکستان بھر کے اندر نمائندگی کی بات کریں, تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں. بھلی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں 2023 آپ کے نزدیک کیلکولیشن میں کیسا رہا؟ حکومتیں بدلتی رہیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی, نگران سیٹ اپ آیا, اب 2024 کا آغاز ہو گیا ہے. بزنس ریلیشن سینٹر کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈی ایل ٹی ایل کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری دیگر چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. مہنگائی کی شرح بھی بڑھتی نظر آئی. بلا شبہ جو ریٹ تھا, قائبر ریٹ کہہ لیں اسے, شرح سود کہہ لیں, وہ اس حد تک بڑھا لیکن انفلیشن ریٹ کنٹرول نہ ہو سکا. آپ 2023 اور 2024 کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2023 گزر گیا, 2024 آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. 2023 مایوسیوں کا سال میں کہوں گا, اچھائی والا سال نہیں تھا کاروباری حساب سے, معیشت کے حساب سے, اور آسیں امیدیں اور وعدے وعید ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ, مگر عملاً جو ہم کہیں نا اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا اچھا سال تھا. برا سال کہہ سکتے ہیں یا بہت برا نہیں کہہ سکتے, تو اچھا بھی نہیں اس کو آپ کہہ سکتے. آپ نے معیشت میں دیکھا کہیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. ہماری انڈسٹری جو ہے اس نے کہیں کسی جگہ پہ بھی فال نہیں کیا کہ کوئی ہماری کوئی کام کے معاملے میں کوئی ہمارے ہیلپ آؤٹ ہوا ہو. ہمارے بازار جو ہیں ان میں کہیں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی, ہمارے انفراسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہاں کام جو بہت ہوئے, جی پل بن گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ اسٹاک ایکسچینج ہماری جو ہے جی وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر چائنا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ گیا, انڈیا کو چھوڑ گئی پیچھے, وہ ساری تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. میرا عام آدمی پستیوں میں چلا گیا. وہ وہاں کے 58% اگر غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا تھا تو اس میں اضافہ ہوا ہے. امیروں کی منڈی میں امیر زیادہ ہوئے, اور وہاں پہ اداروں کا کنٹرول قطعاً جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ 2024 چھٹتے یا اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ آس امید ضرور لگی ہے. کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ضرور نظر آئے ہیں کہ آنے والے سالوں میں, آنے والے دنوں میں حکومتوں کی تبدیلی, اور حکومت کوئی اگر آ جاتی ہے, اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو پھر اس میں ایگریکلچر میں کام ہونے کی امید بڑی ہے. اور اللہ کرے ایسا ہو جائے. کپاس جو ہے وہ پچھلے سال بہتر ہوئی ہے, بھرپور ہوئی ہے. گندم جو ہے اس میں اگر بہت اچھا ہم نے پچھلی بار دیکھا, یہ اگر کھاد اس کا کھاد کا نہ ہو ایشو تو ہو سکتا ہے گندم بھی ہماری اس مرتبہ بہت اچھی ہو جائے. بھلی صاحب پہلی کھاد جب ڈالنی تھی تب تو نہیں تھی, اب دوسرا چھٹا آئے گا تب شاید پھر غائب ہو جائے. ابھی تو اویلیبل ہے لیکن وہ جب چھٹے کی ضرورت پڑتی ہے نا تب وہ صرف جھٹ جاتی ہے, پہلے آ جاتی ہے. یہی میں عرض کرنے چل لگا ہوں کہ یہ انتظامات, اقدامات ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں بڑی ہوپ دلائی گئی ہے. اور مجھے کچھ نہ کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں پچھلے سال کی نسبت جو 2023 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ شاید اگلے سالوں میں نہ ہو, کیونکہ بہت بڑے نقصان ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب ادارے اور ہر جو ایوان میں بیٹھا شخص یا جس بھی ایوان میں جو بھی بیٹھا ہے اس کو یہ ریلائز ہو گیا کہ اب وہ وقت اگر جانا ہے تو پھر عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. اب کچھ بہتری کی طرف بڑھنا ہوگا. اور عوام اگر سڑکوں پہ نہیں آئی تو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے میرے حکمرانوں کو. وہ صرف اس لیے کہ ان کے بیچاروں کی ہمت نہیں تھی, ان کے پلے کچھ نہیں تھا, عوام پسی ہوئی اتنی تھی. مگر جب تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا تو پھر لازمی بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب ہمارے کاروباری حضرات کے لیے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ریٹیلر کو بھی اس نیٹ میں لاؤ, وہ ہمارے مطالبے پہ آیا بھلے, مگر اس کے لیے کیا ہوا کہ کسی تاجر تنظیم کو, کسی چیمبر کو, کسی ایسوسیشن کو, کسی متعلقہ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا اور خود بخود ایسی پالیسیاں بنا لیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو بھی پالیسی بنی ہے جس کے متعلق بنی ہے, صحافیوں کے متعلق بنی ہے تو صحافیوں کی ایسوسیشنز کو ساتھ لیں اور بول لیں, تاجروں کی بنی ہے تاجروں کو لیں, ریٹیلر کی بنی ہے ریٹیلر کو لیں, اور اس طرح ہی. اور اگر کسان کی بنی ہے تو کسان کو لیں. اس کا دیکھیں کہ اس کو بیچارے کو کیا مشکلات ہیں, اس کی مشکلات کو ایڈریس کوئی بھی نہیں کر رہا اور کوئی بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا نوٹس نہیں کر رہا.
یہ سارا کچھ اگر کریں گے تو 2024 مجھے امید ہے اچھا سال ثابت ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے کوئی نہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئے اور اس کی پالیسیوں میں کنٹینیوٹی ہو، تو پھر ہم چل سکیں گے۔ اگر اسی طرح ہوا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوئی، 3 مہینے کے لیے کوئی آ رہا ہے، 4 مہینے کے لیے کوئی ہو رہا ہے، ابھی تک 8 فروری کا ٹائم ہے الیکشن کا، تو لوگ جو ہے 19% لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے گیپ اور یہ لوگوں کی بد اعتمادی جو ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں شاید اپنا نام پیدا کر لیں۔ اس وقت تک جو ہے نا وہ نا امیدی کی فضا جو ہے نا وہ برقرار ہے، باوجود اس کے کہ پچھلے سال کی نسبت بہتر رہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو شارٹلی آخر میں پوچھوں گا، ایف بی آر کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، لوگ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں، سنا جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے اطلاعات آپ کے پاس کہ اس کو کس شکل میں، کیونکہ آپ چیمبر میں بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لائزون میں ہوتی ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے، ڈسکس ہوتا ہے، کیا رہے ہیں اس کو؟ یہی تو بدقسمتی ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تنظیم نو سنا اس کی ہو رہی ہے، پہلے 22,000 ملازم ہیں، اب اس کو 35,000 کر دیں گے، پہلے ہم 22,000 کے ہاتھوں پریشان ہیں، اب 28, 35, 32,000 ہو جائے گا۔ یہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ فیڈریشن موجود ہے، چیمبرز موجود ہیں، تاجر تنظیمیں موجود ہیں، اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہر سطح پہ ایڈوائزری کمیٹیاں بنتی ہیں ایف بی آر میں۔ ایک اجلاس مجھے دکھا دیں پچھلے 4 سال میں کسی ایڈوائزری کمیٹی کا ایک اجلاس، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اجلاس بھی نہیں ہوا۔ پچھلے کوئی 5-4 مہینے پہلے جو ہمارے چیف کمشنر فیصل آباد میں نئے آئے زبیر بلال صاحب، وہ تشریف لائے تھے چیمبر میں۔ یہ کویشچن میں نے ان کے آگے بھی کیا تھا، شاید آپ بھی موجود تھے، آپ کا میڈیا موجود تھا سارا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہی مہینے اجلاس ہوگا۔ مہینے کئی گزر گئے ہیں، آج اس بات کو بھی کئی مہینے گزر گئے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ ایف بی آر کو بھلے تنظیم نو کر لیں، تنظیم سازی کر لیں، جو بھی کر لیں اس کی، مجھے نہیں پتہ، ایسے بہتری نہیں آئے گی جب تک آپ متعلقہ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اور پھر ہی جو ہے نا پالیسیوں میں اگر تسلسل آئے گا تو بہتری آئے گی، ورنہ جو ہے ہم اسی طرح جو ہے اپنے حالات کے ساتھ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اور میری پبلک، میرا عوام، میرا مزدور سفر کرتا رہے گا۔ سفر کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اسلم بھلی صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں پروگرام کے آخر میں یہ بتایا کہ چیزیں اگر پاکستان میں چل رہی ہیں تو جس میں سنجیدگی سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جو کہ درینہ مطالبہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی سازی کی جائے، لارج مینوفیکچرز کے ساتھ، لارج اسکیل مینوفیکچرز کا ایل ایس ایم کو ہی بٹھایا جائے، لیکن جب ایس ایم ای کی بات ہو، جب غلہ منڈیوں کی بات ہو، جب چھوٹی منڈیوں کی بات ہو، جب ریٹیلر کی بات ہو، تو ان لوگوں کو آن بورڈ لے لیا جائے۔ بلا شبہ بڑے لوگ نہ بیٹھیں، متعلقہ انتظامیہ جو ڈویژنل کمشنرز ہوتے ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، ان کو بٹھا دیا جائے کہ آپ ان سے سفارشات لے کے ان سفارشات کے اوپر سنجیدگی سے عمل کر لیا جائے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نظام آسان ہو جائے اور عام آدمی تک سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیتے ہیں کہ امید ہے 2024 میں ہر شخص کے لیے آسانی ہو۔ دعا بھی یہی ہے کہ اس سال کے آغاز کے اندر جو امیدیں ہیں اللہ ان کو پوری کرے، اور خیر و عافیت سے یہ سال ہر ایک کے لیے باعث برکت، رحمت اور کاروبار میں وسعت کا ہو۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔